आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। महंगाई के मारे अवाम के लिए एक बहुत बुरी खबर है। निगरान हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में गैस कीमतों में सबसे बड़ा इजाफा करने जा रही है। कल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में 194% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक़ 1 नवंबर से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 172 और कमर्शियल सार्फिन के लिए 137% तक इजाफा होगा, जबकि सीमेंट सेक्टर के लिए इजाफा 193% हो जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन की असम्बली की मंजूरी से घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख में 100 रुपये से 1900 रुपये फ़ी MMTU तक का इजाफा हो जाएगा और इसके अलावा माहाना फिक्स चार्जेस की मद में भी सार्फिन को 3900% तक की अदायगी करनी पड़ सकती है। प्रोजेक्टेड घरेलू सार्फिन भी माहाना 10 रुपये फिक्स चार्जेस के बजाय अब 400 रुपये अदा करेंगे, जबकि दीगर घरेलू सार्फिन के लिए 2 मुख्तलिफ इसके स्लैब्स बनेंगे और पहले ही स्लैब के लिए सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 1000 और दूसरे स्लैब के लिए सार्फिन के लिए 2000 रुपये कर दिए गए हैं, जिनसे घरेलू सार्फिन के बिलों में होशरफा इजाफा होगा। सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 136% इजाफे की मंजूरी होगी, जिसके बाद 1 MMBTU की कीमत 3900 रुपये हो गई है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर की गैस की टैरिफ में 2900 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा किया गया है। सीमेंट सेक्टर की कीमत 1500 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये फ़ी MMBTU कर दी गई है। इसी तरह से ECC ने एक्सपोर्टर्स के लिए गैस की कीमतों में 86% इजाफे की मंजूरी दी है, मगर उनके लिए कीमत अभी भी गैस की दरामदी कीमत से 1600 रुपये कम है। इसी तरह से सनअतकारों के लिए जो मुल्की बरामदात में हिस्सा नहीं डालते, उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स, ECC ने उनके लिए गैस की कीमतों में 2600 रुपये फ़ी MMBTU कर दी है, यानी इन सनअतकारों को 1050 रुपये फ़ी MMBTU सब्सिडी मिला करेगी। गैस की कीमतों में इजाफा IMF के मुतालबे पे किया गया है और इस साल फरवरी में PDM की हुकूमत ने गैस की कीमतों में 113% तक इजाफे की मंजूरी दी थी, जिसके तहत 1 जनवरी 2023 से तमाम सार्फिन 340 अरब रुपए वसूल किए जाने थे, मगर इस पर अमल दरामद का आगाज़ नहीं हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन कहता है कि मुल्क में कुदरती गैस के ज़खायर हर साल 5 से 7% कम हो रहे हैं। दूसरी जानिब गैस सेक्टर को सालाना 350 अरब का नुकसान हो रहा है और इसका गर्दिशी कर्जा 2900 अरब तक पहुँच गया है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली के मुताबिक गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में इजाफे की बड़ी वजह महंगी गैस की खरीदारी और सार्फिन को सस्ती फरोख्त है। बहुत अहम मौजू है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है जनाब ताहिर अब्बास, हेड ऑफ रिसर्च आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब। ये गैस की कीमतों में ज़ाहिर है एक सारिफ के लिए, कंज्यूमर के लिए तो एक बेपनाह इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा है, लेकिन इसके बगैर कोई चारा भी नहीं था और अब हमने ये इजाफा कर दिया है। इससे एक आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा हो सकता है इस आगे चल के, क्योंकि ये नुकसान है, ज़ाहिर है कि इसमें बेपनाह 200% तक का इजाफे की बात हो रही है। जी, इसमें इस दफ़ा हुकूमत ने कामरान साहब कोशिश ये की है कि जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है हमारे गैस सेक्टर की, उससे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। उसके लिए ऑब्वियसली इजाफा भी ज़्यादा किया गया है और जो फ़िक्स चार्जेस हैं उनको भी बहुत सिग्निफिकेंटली जो है वो इंक्रीज़ किया गया है और जो अनप्रोटेक्टेड सारिफिन हैं उनके लिए भी जो है वो फ़िक्स चार्जेस को जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर ये इजाफा नहीं होता तो नेचुरल गैस की मद में हम लोग तकरीबन 190 अरब रुपए का लॉस हुकूमत को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता, और जो हम सर्दियों में हुकूमत LNG को डाइवर्ट करती है रेसिडेंशियल सारिफिन की मद में, तो उसमें तकरीबन 205 अरब रुपए का लॉस, तो क्यूमुलेटिवली 395 अरब रुपए का लॉस होता अगर हम ये गैस टैरिफ नहीं करते। तो ये ज़रूरी भी था, IMF की तरफ से भी प्रेशर था, बट ये थोड़ा सा लेट हो गया। 3 महीने जो है वो इसमें निकल गए, अब ये 9 महीने पे जो है वो इम्पेक्ट आ रहा होगा। लेकिन उससे होगा ये कि अगर हम ओवरऑल महंगाई का देखें तो तकरीबन 0.77 बिप्स का इम्पेक्ट है। 1% का आप समझ सकते हैं कि इससे महंगाई में इजाफा होगा, लेकिन इससे होगा ये कि जो हमारा सर्कुलर डेट का एक्यूमुलेशन है वो जो है वो फिलफौर तौर पे जो है वो रुक जाएगी। गैस सेक्टर के जो सर्कुलेशन डेट में इसमें बेहतरी आएगी। और अब हमें रास्ता क्या है आगे, हम किस तरह से चल सकते हैं? ये तो अब हम कौम को बता दें कि उसका मुकद्दर है कि कम से कम इतनी प्राइस तो उसको गैस की देनी है अगर उनको ये गैस इस्तेमाल करनी है, वरना फिर दूसरा अगर LPG पे जाना है या दूसरा है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो तवानाई की
کی جو لاگت ہے، یعنی کہ جو اس کے وہ ہر 25 کروڑ پاکستانیوں کا اب وہ سمجھ لے کہ وہ بڑھ گیا ہے اس کا، اور اس میں کم از کم دگنا اضافہ ہو گیا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جو نیچرل گیس ہے، جو کہ پائپ لائن گیس ہے، وہ صرف 30% عوام کو اویلیبل ہے۔ اگر ہم ملک میں دیکھیں تو جو پائپ لائن گیس ہے جو صارفین کو ملتی ہے صرف 30% ہے، باقی ابھی بھی جو ہے وہ LPG یا کوئلہ یا لکڑی یہ چیزیں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے ناقص پالیسیز کی وجہ سے اس گیس کو جو ہے وہ بہت سستے ریٹ پہ جو ہے وہ دے کے جو ہے وہ ضائع کیا ہے۔ اب اس کے بعد اب چونکہ ایک تو ہماری کرنسی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے اور پھر آئل پرائسز بھی جو ہے وہ اوپر ہیں، تو اب یہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی کہ گیس سیکٹر پہ جو ہے وہ اور نقصان ہو۔ دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے گیس کے ریزروز ہیں بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں، سن 2018 میں ہماری جو MMCFD پروڈکشن تھی ملک کی وہ 4000 MMCFD تھی۔ آج کی تاریخ میں اگر میں ایوریج دیکھوں تو یہ تقریباً 3300 MMCFD ہو گئی ہے، جو کہ تقریباً 700 MMCFD کم ہو گئی۔ تو پچھلے 5 سال میں جو CAGR ڈکلائن ہوا ہے وہ تقریباً 6% کا جو ہے وہ ڈکلائن ہوا ہے۔ تو اس میں اب آگے جاتے ہوئے نظر ایسا آتا ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ شیل اور ٹائٹ گیس کی پالیسیز پہ بہت اگریسولی کام کرنا ہوگا، کیونکہ اوبویسلی اس میں جو ہے وہ ذخائر ہیں، بٹ چونکہ اس کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے تو ENP کمپنیز جو ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں وہ اس کی اوبویسلی دریافت ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے، تو اس پہ کام کرنا ہوگا۔ اور اوبویسلی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے LNG پہ بھی جو ہے وہ انحصار کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد LNG پہ جو ہے وہ رادر دین کہ حکومت معاہدے کرے اور کانٹریکٹ کرے، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرچنٹ ماڈل پہ جو ہے وہ LNG ٹرمینل لگایا جائے، اور جس کو گیس خریدنی ایک فری سسٹم کے تحت وہ اپنی گیس 6 مہینے کے لیے، 9 مہینے کے لیے، 10 مہینے کے لیے، اور ہمیں ایک نیا جنم دینا ہے اپنی اس پالیسی کو، اس پوری پالیسی کو، گیس اور پیٹرولیم سیکٹر، یہ تمام جو اس سے ریلیٹڈ سیکٹر ہیں، انرجی سیکٹر کی پوری پالیسی کو ایک نیا جنم ہم نے دینا ہے، اور اس کے لیے بڑی بولڈ لیڈرشپ بھی چاہیے اور انوویٹو بھی ہمیں چیزیں کرنی ہیں، اور ہم نے جلدی سے بھی کام کرنا ہے، کیونکہ ایکسپلوریشن وغیرہ پچھلے 10 سال سے تو ٹچ بھی نہیں کیا ہے ہم نے۔ جی لاسٹ جو ہماری پالیسی تھی وہ پیٹرولیم پالیسی 2012 ہے، جس کے تحت اب تک ساری پرائسنگ ہو رہی ہے، تو 2022 میں جو ہے وہ یہ چیز 21-22 میں جو ہے وہ آنی تھی لیکن اب تک نہیں آئی۔ پلس اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک میں شیل اور ٹائٹ گیس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ذخائر اویلیبل ہو سکتے ہیں، بٹ اس کی چونکہ پالیسی واضح پالیسی نہیں ہے، اس کے انسینٹیو نہیں ہے، تو کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اوبویسلی اس کو ایکسپلور نہیں کرے گی جب تک ایک واضح پالیسی نہیں ہوگی۔ تو بالکل ہمیں اپنے پہلا بنیادی جو ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے ابھی جو ایگزسٹنگ گیس ریزروز ہے، پوٹینشیل ہے اس کا کچھ ابھی بتاتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں ہمارے جو گیس ریزروز ہیں جو اس وقت ہیں، اگر میں آج کیلکولیٹ کروں تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ 18 سے 20 سال سے زیادہ کی گیس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو انلیس ہم نئی پالیسی لے کے آئیں، ہم ٹائٹ اور شیل گیس پہ جو ہے وہ زیادہ کام کریں، ہم آف شور بلاکس میں جو ہے وہ اس کی ایک اچھی بہتر پالیسی لے کے آئے، انسینٹیوائز کیا جائے، تو لوکل جتنی زیادہ ہمارا انحصار اپنی انرجی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ہوگا تو گوئنگ فارورڈ اس کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم باہر کی امپورٹڈ انرجی پہ انحصار کریں گے تو وہ پھر اس کی پرائسنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور پھر ہمارے امپورٹ بل پہ جو ہے وہ اس کا پریشر آتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ طاہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہیڈ آف ریسرچ عارف حبیب لمیٹڈ۔ ایک اور بات پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے قومی ادارے جو کہ سرکاری ملکیت میں چلتے ہیں، جو کہ ہیں تو کمرشل ادارے لیکن تباہ برباد ہیں، اب اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے، پاکستان انٹرنیشنل، پاکستان کی قومی ایئر لائن، اب اس کا سمجھیے دم نکل گیا ہے، مصنوعی نظام تنفس پہ اس کو چلایا جا رہا ہے، نگراں حکومت تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے۔ فواد حسن فواد پرائیویٹائزیشن کے وزیر تو بنے ہیں لیکن فی الحال کوئی فارمولا اس کا سامنے نہیں آیا ہے، اور اس طرح سے انتقال پر ملال ہو چکا ہے PIA کا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک دور تھا جب ہماری قومی ایئر لائنز یعنی پاکستان انٹرنیشنل پیشہ ورانہ طور پہ دنیا بھر میں مثالی مانی جاتی تھی، مگر دہائیوں کی نااہلی، سیاسی اقربا پروری اور کرپشن نے اس کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ اس وقت PIA کا پاکستان اسٹیٹ آئل سے ایندھن کی فراہمی پر تنازعہ چل رہا ہے، جس کی باعث پچھلے 10 روز سے روزانہ بیشتر انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس منسوخ ہو گئی ہیں۔ ایئر لائن کا پورا نظام درہم بھرم ہے، مسافر دہائیاں دے رہے ہیں، اور آج بھی PIA کی 50 پروازیں منسوخ ہوئی۔ 10 دن میں 2 بار PIO کے فلائٹ آپریشن سسٹم کو بالکل کولیپس کر گیا، اور صرف اتوار کے روز 84 میں سے 77 فلائٹس اڑان نہ بھر سکیں۔
PSO کا دعویٰ ہے کہ PI کے اس وقت اس کا 26.7 ارب روپے کا مقروض ہے، جس میں 25 ارب روپے ماضی کی ادائیگیاں ہیں۔ حالیہ دنوں میں PIA ایندھن کی مد میں 2 ارب روپے کی ادائیگی بھی کرنے میں ناکام ہوا، جس کے نتیجے میں PSO نے ایندھن کی سپلائی روک دی اور مذاکرات کے نتیجے میں یومیہ کم از کم 10 کروڑ روپے کی ادائیگی کا وعدہ بھی PIA پورا نہ کر سکی، اور ایندھن فراہمی کی معطلی کی وجہ سے اب قومی ایئر لائن کا فضائی آپریشن ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ سمجھیے کہ یہ ایئر لائن کا دم نکل گیا ہے، اب مصنوعی نظام تنفس ہے جس سے قومی ایئر لائن کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سمجھیے کہ یہ مکمل طور پہ کولیپس سچویشن ہے۔ تقریباً 3 ماہ میں PIA کو دوسری بار بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل FBR نے 8 ارب روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی عدم ادائیگی پر PIA کے 13 بینک اکاؤنٹس ان کے منجمد کیے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ PIA کا دم نکل چکا ہے، بس مصنوعی نظام تنفس سے کام چل رہا ہے۔ 2 ہفتے قبل وزیر برائے نجکاری فواد اختر فواد کا دعویٰ تھا کہ اس وقت ایئر لائن کو تقریباً 13 ارب روپے ماہانہ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جبکہ ایئر لائن کا مجموعی خسارہ 713 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ پچھلی کئی حکومتوں کی طرح موجودہ حکومت بھی PIA کی نجکاری کا عزم رکھتی ہے۔ گزشتہ روز نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت PIA کے امور کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے PIA کی نجکاری کے عمل کو تیز کر کے جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی، لیکن ایسی ہدایات، ایسے عزائم ماضی میں ہم بار بار سنتے رہے ہیں، بلکہ اب سنتے سنتے تنگ آ گئے ہیں۔ مگر PIA کی پرائیویٹائزیشن کا عمل تو کیا آج تک کوئی اس سلسلے میں ابتدائی عمل بھی شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروباری معاشی امور کے ماہر ہیں، پرائیویٹائزیشن بورڈ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، جناب خرم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پریکٹیکلی تو PIA ایک بروک کمرشل اینٹی، بزنس اینٹی تو کافی عرصے پرانی بات ہے، لیکن اب تو اس میں کہیں پہ کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر یہ کمرشل آرگنائزیشن ہوتی تو آج تو یہ ہر صورت میں بند کر دی جاتی۔ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بہت اچھا اس کا ایک راؤنڈ اپ دیا کہ جو ایئر لائنز ہوتی ہیں، میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ایئر لائنز اینڈ پورٹس یہ 2 ایسے آپ کے جو ہے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی اکانومی کو اٹھاتے ہیں، اور اگر آپ پچھلے 30 سال کا جائزہ لیں تو میں آپ کو کچھ اکانومیز کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، جس میں آپ UAE کی اکانومی دیکھ لیں اور ایمریٹس ایئر لائن دیکھیں، آپ قطر کی اکانومی دیکھیں اور قطر ایئر ویز دیکھ لیں، اتحاد دیکھ لیں آپ ایئر ویز اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی آپ اکانومی دیکھ لیں، آپ سنگاپور ایئر لائن دیکھ لیں، آپ ترکش ایئر لائن دیکھ لیں۔ تو ایئر لائنز جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ اون بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اگر صحیح سے مینیج کی جائیں، صحیح سے پرائیویٹ سیکٹر کو دے کے مینیج کی جائیں، بے شک گورنمنٹ کا اس میں اسٹیک ہو، تو وہ اکانومیز کو لفٹ کرتی ہیں۔ تو پورٹس اینڈ ایئر لائنز یہ تو دنیا کی جتنے کیپٹل ہبز بنے ہیں زیادہ تر کو ایئر لائنز نے اور پورٹس نے اٹھایا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس کا جو ہے اپوزٹ جو ہے وہ امپیکٹ آیا ہے۔ ہماری ایئر لائن نے بھی جو ہے اکانومی کو نہیں اٹھایا۔ میں ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، میں پچھلے 50 سال کی بات نہیں کر رہا۔ PIA جو ہے ایک بہت بہترین ایئر لائن رہ چکی ہے، اس نے تو بڑی ایئر لائنس کو بنایا جن کے میں نے نام لیے ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر مینیج نہیں کر پائیں، ہم نے پولیٹیسائز کر دیا سب چیزوں کو، ہم نے بہت زیادہ پولیٹیکل جو ہے انٹرسٹ کو فوقیت دی اس پہ، تو ڈیفینیٹلی یہ حال ہمارا ہوا ہے کہ ہم نے اکانومی کو بھی لفٹ نہیں کر پائے اور ایٹ دا سیم ٹائم 700 ارب روپے کا لاس کر چکے ہیں۔ تو اس میں حل جو ہے ہمیں تلاش فوراً کرنا ہے، اور میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایئر لائنس کے آپریشنس کو جو ہے وہ منیمائز کریں تاکہ لاسز آپ کے منیمائز ہوں، کیونکہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن بھی انفارچونیٹلی بہت جلدی ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایک طرف آپ کی اکانومی میں ڈاؤن ٹرن ہے، نہ صرف آپ کی اکانومی میں بلکہ دنیا بھر میں ڈاؤن ٹرن ہے، تو انویسٹر اتنے آرام سے پیسے آپ کو نہیں دے گا، نمبر 1۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لاسز کو منیمائز کریں، اور ان کی جو روٹس ہیں نا PIA کے، یہ بڑے ویلیوبل ہیں، ان کی ایک ویلیوشن کروائیں، اور دوسرا بڑا ایسٹ جو PIA کے پاس ہے وہ روزویلٹ ہوٹل ہے اور پیرس کا ہوٹل ہے، ان کی ویلیوشن کروا کے ان کو آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں، اس کی بیسس پہ آپ اس کا کوئی ڈیل کر سکتے ہیں مڈل ایسٹرن ایئر لائنس کے ساتھ، یا جو بھی جو ریلیونٹ سیکٹر۔ خرم صاحب دیکھیں، آپ نے کہا کہ اسٹیٹ اونڈ جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی اچھی چلی ہے، مگر آپ نے جن ممالک کا ذکر کیا اور جو کہ کامیاب رہی ہیں، وہاں پہ ایک ون مین رول ہوتا ہے، جو ایک باڈی ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، وہاں پہ کوئی اس قسم کی ڈیموکریسیز نہیں ہوتی جیسے ہماری ہوتی ہے، ورنہ تو اسٹیٹ اون تو سلسلہ نہیں چلتا ہے۔ ہم نے انڈیا میں دیکھ لیا کہ کیا انڈین ایئر لائنز کا حشر ہوا، اب انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ ٹاٹا کے حوالے کر دیا ہے، اور دوسری ایئر لائنز جو ہیں وہ جو کامیاب ہو رہی ہیں یا کوشش کر رہی ہیں یا بہتر ہیں، کمرشل ہیں، بزنس وائبل ہے ان کا، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے جیسے ملک کے اندر تو کسی صورت سے بھی سرکاری نظام کے اندر ایئر لائن نہیں چل سکتی، بلکہ کوئی قومی ادارہ نہیں چل سکتا۔ اب تو ہمیں کسی نہ کسی صورت سے
اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور پی آئی اے اس میں اولین ادارہ ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور اس کا راستہ ہمیں تجویز کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کئی بار کوششیں ہو چکی ہیں، 100% ناکام ہوئی ہیں، اور اب یہ نگران حکومت سے ہم کیا توقع رکھیں؟ ابھی تو ان کے 2-4 ہی ہفتے ہوئے ہیں۔ کامران صاحب، میرا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہوگا کہ اس میں نگران حکومت ایک روڈ میپ دے سکتی ہے، اور مثال کے طور پہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ 6 مہینے میں ہم یہ اسٹیپس لیں گے، اور آج اس ڈائریکشن کو آپ لاک ان کریں کہ مثال کے طور پہ ہم اس کے کور آپریشنز اینڈ نان کور آپریشنز، یعنی جو اس میں آپ کیٹرنگ سروسز بھی ہیں، ایئرپورٹ سروسز ہیں، اور بہت ساری اور اس میں اور کام کی پی آئی اے کے صرف ایئر لائنس کا بزنس نہیں ہے، تو اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے کیا تھا، یہ 2017 کی بات ہے، 16 کی بات ہے انفیکٹ، اور ہمارے پاس بڑے بڑے انویسٹمنٹ بینکس آئے تھے دنیا کے، اور بڑی بڑی ایئر لائنز آئی تھی پی آئی اے کو لینے کے لیے۔ اس وقت پی آئی اے کی حالت ریلیٹیولی بہتر تھی، تو آج بھی کیا جا سکتا ہے، ہمیں ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آج ایک روڈ میپ دے یہ نگراں حکومت، اور جو بھی پی سی میں اس وقت جو رسپیکٹیبل ہمارے بورڈ ممبرز ہیں یا پوری ٹیم ہے، وہ اس چیز کو اگر کرے کہ 6 مہینے کا روڈ میپ دے کیبنٹ کو کہ 6 مہینے میں کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، اور اس کے اوپر اپوائنٹ کرے ایک ایڈوائزر کو، ورلڈ رینون ایڈوائزر کو اپوائنٹ کرے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی جا سکتی ہے، میں یہ ریکمینڈ کروں گا، ایڈوائز کروں گا کامران صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ آپ سول ایویشن کو بھی آپ کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، ریگولیٹری باڈی جو ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر ایئر لائنز جس طرح سے انکارپوریٹ ہوتی ہیں، جس طرح سے چلتی ہیں، جو ان کے میکانزمز ہیں، اس پورے سیکٹر کو آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس گلوبل ایئر لائنز بھی آئیں گی، آپ کے لوکل ایئر لائنز بھی فلرش کریں گی، آپ کی پرائس کمپیٹیٹیونیس بھی ہوگی، اوور آل آپ کو سیکٹر کو ریویمپ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں پوری اکانومی کو ریسٹرکچر کرنے کی، فسکل سائڈ کو، انرجی سائڈ کو، اس طرح سے آپ کو ایویشن کے بزنس کو پورا کا پورا ٹرانسفارم کرنا پڑے گا، اور پی آئی اے اس کا ایک کڑی ہے، ایک حصہ ہے۔ یہ نہ ہو کل کو ہم پھر جو ہے پی آئی اے کو دیکھیں گے اس طرح یہ ہم گفتگو بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مگر یہ گفتگو ہم مسلسل سنتے رہے، اور مسلسل تواتر سے حکومتیں آتی رہی ہیں، ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل کو سدھارنے کا پلان بتاتی رہی ہیں، اور ہر پلان ناکام ہوتا رہا ہے، اور حکومتیں رخصت ہوتی رہی ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ایئر لائن کو بھی رخصت کر دیا جائے۔ وعدے کیا رہے ہیں ہم آپ کو ایک بار پھر سنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست کا کیا کہنا، اس کے رنگ ڈھنگ نرالے ہیں۔ حکمرانوں کا اداروں سے سیاسی رومانس اور ٹکراؤ کا ماحول کئی اشروں سے مسلسل جاری ہے۔ دھڑا دھڑ کیسز کی بھرمار اور برق رفتاری سے کیسز کا اخراج، یہ تو ایک معمول کی بات ہے۔ آج کل نظام انصاف میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مقدمات کی تحلیل کا موسم چھایا ہوا ہے۔ لگتا ہے قسمت نواز شریف پر ایک بار پھر مہربان ہو چکی ہے، یا کہیں نہ کہیں سے بڑی مہربانی ہو چکی ہے۔ ہر جانب سے ان کے لیے خوشگوار اطلاعات ہیں۔ آج صبح خبر سامنے آئی کہ پنجاب کی نگران حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کے مطابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی کابینہ نے ہنگامی طور پہ سرکولیشن سمری کے ذریعے ان کی سزا کو معطل کیا۔ اس کی کچھ دیر بعد نواز شریف العزیزیہ، ایون فیلڈ اور توشہ خانہ کیس میں مثبت پیش رفت کے لیے منسٹر انکلیو سے، یعنی اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی رہائش گاہ سے قافلے کی صورت میں احتساب عدالت پہنچے، اور 4 سال بعد جج محمد بشیر کے سامنے حاضری لگائی۔ یہ وہی جج محمد بشیر ہیں جنہوں نے نواز شریف پر ان کے کیسز پہ سخت سزاؤں کے فیصلے جاری کیے تھے، مگر آج نظام انصاف نواز شریف پر مہربان نظر آیا۔ جج صاحب نے 5 منٹ میں ہی نواز شریف کو واپس جانے کی اجازت دی۔ اس موقع پہ شریف برادران اطمینان اور ان کی خوشی اور ان کی مسکراہٹ دنی تھی۔ صاحب عدالت میں پیشی کے بعد ایک بار پھر نواز شریف منسٹر انکلیو گئے، جبکہ شہباز شریف سمیت نون لیگی رہنما قانونی کارروائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں تقریباً 1 گھنٹے بعد نواز شریف بھی اپنے قافلے کے ہمراہ اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی میں پہنچ گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، جسٹس گل حسن اورنگزیب کی بینچ سے اعظم ندیم تارڑ نے ایون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس میں اپیلوں کی بحالی اور نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کی درخواست کی۔ اس موقع پہ ججز نے نئے پروسیکیوٹر سے تیکھے سوالات کیے، جن کے دلچسپ جوابات بھی سننے کو ملے۔ سماعت کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی، اور دونوں کیسز میں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیب کو نوٹسز جاری کر دیے۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ نیب کو نواز شریف کی گرفتاری درکار نہیں، وارنٹ کا مقصد عدالت میں حاضری تھا جو مکمل ہو گیا۔ بینچ نے حکم دیا کہ نیب کے بیان اور دلائل کی روشنی میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے جاتے ہیں۔ آج کے اس پورے ماحول کے بعد یہ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو انصاف ملا
کاش وہ تمام پاکستانیوں کو بھی ملے۔ نواز شریف کے پاکستان پہنچنے پر ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک سے لے کے مقدمات میں ضمانت، وارنٹ کی منسوخی، پنجاب کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سزا کی معطلی، اور اس سے پہلے لاہور میں جلسے کی بلا روک ٹوک اجازت، اس سے پہلے لنڈن میں پاکستان کے ہائی کمشنر کی جانب سے ان کی رخصتی۔ اس سب ماحول کے بعد ہر ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان میں پل میں تولا، پل میں ماشا والا نظام آخر کب تک چلے گا؟ یقیناً نواز شریف کے اقتدار کا سفر تخت اور دھڑن تختہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ سیاسی منظرنامے میں وہ فلمی کہانیوں کی طرح کبھی ہیرو تو کبھی ویلن کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور پل میں مفرور اور پل میں اشتہاری مجرم، پل میں ریاست کی آنکھ کا تارہ بن جاتے ہیں۔ ان پر کیسز کی بوچھاڑ اور پھر مقدمات سے خلاصی کا سلسلہ 90 کی دہائی سے جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی عرفان عبدالسلام کی رپورٹ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج احتساب عدالت میں نائب پروسیکیوٹر نے درخواست کی کہ اب نواز شریف نے سرنڈر کر دیا ہے، ان کے توشیخانہ کیس میں وارنٹ مسترد کر دے، جس پر جج محمد بشیر نے کچھ دیر کے وقفے کے بعد نواز شریف کے دائمی وارنٹ بھی منسوخ کر دیے اور 10 لاکھ روپے کے مچلکوں پر ضمانت منظور کر لی۔ سابق وزیر طارق فضل چودھری نے آنن فانن 10 لاکھ روپے کے حفاظتی مچلکے فوراً جمع بھی کرا دیے اور جن کی فوری منظوری بھی ہو گئی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے توشیخانہ کیس میں وکیل نامزد کرنے کی درخواست کی۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ اس پر آج ہی سماعت کرنی ہے؟ جواب دیا گیا کہ جی ہاں، آج اور ابھی سماعت کرنی ہے۔ عدالت نے فراخ دلی سے یہ استدعا فوراً منظور کر لی۔ ایک اور درخواست میں نواز شریف کی توشیخانہ کیس میں ضبط کی گئی جائیداد کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا، جس پر عدالت نے 20 نومبر کے نوٹسز جاری کر دیے اور نیب سے دلائل طلب کر لیے ہیں۔ نیب کا کیا جواب ہوگا اس پر ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج سوال جواب میں اس کا واضح اندازہ ہو گیا، مگر آج کے دن کی سب سے غیر معمولی پیشرفت میرے نزدیک پنجاب کابینہ کا یہ فیصلہ تھا، نگران حکومت کا یہ فیصلہ کہ اس کی کابینہ نے جناب نواز شریف کی العزیزیہ کیس میں جو سزا ہو چکی ہے اس کو معطل کیا، اور اس کے لیے ایک پنجاب کی نگران حکومت کی کابینہ نے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے، یعنی کہ باقاعدہ اجلاس کیونکہ منعقد نہیں ہو سکتا تھا کابینہ کا اس وقت، تو سرکولیشن کے ذریعے یعنی کہ کابینہ کے ہر رکن کو یہ ہم سزا معطلی کی درخواست کر رہے ہیں، ہم منظور کر رہے ہیں، اس پر آپ لوگ سائن کر دیں، اور پھر کابینہ نے جہاں کابینہ کے ممبران تھے جان جاتا ہے ان تک یہ رقعہ پہنچایا گیا، انہوں نے اس کی منظوری دی گئی اور اس کے ساتھ جناب نواز شریف کی سزا معطلی ہو گئی۔ یہ بڑے ڈرامائی مناظر تھے جو آج ہوئے، جس کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے ہمارے نمائندے خصوصی لاہور میں حسن رضا، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ بتائیے گا، یہ آج بہت ہی ایک ڈرامائی انداز میں صبح یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سرکولیشن سے پنجاب نگران حکومت ہے یہ، پھر اس نے سرکولیشن کے ذریعے یہ سزا معطل کر دی، اس کی قانونی معاملات پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ پہلے صبح کا منظر بتائیے کہ یہ اچانک صبح ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی؟ کہاں صاحب، کل کو ایک اپلیکیشن جو ہے محکمہ داخلہ پنجاب کو موصول ہوتی ہے 10:15 پر، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کے آفس میں جیسے موصول ہوتی ہے تو فوری طور پر ان کو ایک کال موصول ہوتی ہے کہ ایک اپلیکیشن آپ کو موصول ہوئی ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے وکلاء کی طرف سے ہے، اس کو فوری طور پہ پروسیڈ کیا جائے۔ تمام میٹنگ منسوخ ہوتی ہیں اور اس پر کام شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس قانون کے تحت ہم نے جو العزیزیہ کیس ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ آیا تھا، اس کی 401 جو CRPC کا سیکشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ سزا معطلی کے احکامات دینے ہیں۔ اس کے حوالے سے 7 جو ہے کل جو کابینہ کے ممبر تھے وہ معمول کے مطابق کسی اجلاس میں موجود تھے، تو وہاں پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ان سے ڈسکشن کی، لیکن کوئی اس میں فیصلہ نہیں ہوا، نہ ہی یہ ایجنڈا اس میں تھا اور نہ ہی اسے کیبنٹ کا اجلاس کہا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد جو ہے ایک ہنگامی طور پہ جو ہے وہ محکمہ داخلہ پنجاب کی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں کسی کو نہیں سنا جاتا، اور فوری طور پر ایک تھرو سرکولیشن ایک سمری تمام کیبنٹ ممبران کو بھجوائی جاتی ہے۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ ایک صوبائی وزیر جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، انہوں نے سمری پر دستخط کرنے سے معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس سمری کے اس کا پورا پروسیس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ باقاعدہ میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اس پر سائن نہیں کیے، اور باقاعدہ طور پر یہ سمری چلی گئی، اور پھر اس کا ہنگامی طور پر نوٹیفیکیشن رات کو 11:50 پر جاری ہوتا ہے، اور فوری طور پر اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ نوٹیفیکیشن بھیجوایا جاتا ہے، اور پھر محکمہ داخلہ پنجاب حکام یہ موقف رکھتے ہیں کہ کیونکہ آئین اور قانون کے تحت جو اسلام آباد کا احکامات تھا
آرڈر تھے اس کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور باقاعدہ عامر میر صاحب سے بھی میری بات ہوئی جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے کہا ہم نے قانون اور آئین کی روشنی میں جو کیبنٹ نے فیصلہ کیا, کیونکہ یہ متفقہ فیصلہ نہیں کہلائے گا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیبنٹ جو فیصلہ کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور سزا معطلی کی ہے. تھوڑا سا اگر آپ ماضی کی طرف جائیں خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان بزدار کے دور میں انہوں نے اس کو مسترد کیا تھا 2020 میں, اور باقاعدہ انہوں نے رپورٹ لکھی تھی, میڈیکل گراؤنڈز ساتھ لگائی تھی. لیکن اس دفعہ نہ تو میڈیکل گراؤنڈز کا کوئی حوالہ دیا گیا, نہ ہی اس پر ڈسکشن ہوئی, اور اتنی سپیڈی سے یہ کام ہوا جو گزشتہ عرصے میں تقریباً 14 دن لیا کرتے تھے, اور یہ تقریباً 14 گھنٹے میں بھی شاید یہ کام جو ہے اس سے بھی پہلے مکمل ہو گیا, اور اس میں تمام تر جو ہے وہ چیزیں جسے یہ کہا جا سکتا ہے نظر انداز کی گئی. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تمام قانون کے مطابق اقدامات کیے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جس دن سے نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں, لاہور پہنچے ہیں, تو ہم میڈیا میں ہی مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو آج ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی انہیں باقاعدہ بہت ہی عمدہ قسم کا سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے. ہر لحاظ سے پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کو اسی قسم کا پروٹوکول دے رہا ہے جیسا کہ ان کو اس سے پہلے ملا کرتا تھا. یہ بالکل بات درست ہے. جب جلسے کا باقاعدہ طور پہ اجازت دی گئی, جیسے اجازت دی گئی ہے تو فوری طور پر جو ضلعی انتظامیہ تھی وہ وہاں پر موجود تھی, خود انتظامات کا جائزہ لینے وہاں پر موجود تھی, اور میں خود وہاں پر موجود تھا. تو اسپیشل برانچ کے اہلکار وہاں پہ موجود تھے جو انتظامات کو دیکھ رہے تھے, سیکورٹی معاملات دیکھ رہے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے اب اس اہم ڈیولپمنٹ پہ ہم سیاسی تجزیہ حاصل کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی, تجزیہ کار, نیوز اینکر جناب حامد میر. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلی بار ایسے نہیں ہوا ہے, یہاں پہ اس سے بھی زیادہ سنگین سزائیں ان کو ملی, اس کے بعد بیرون ملک گئے, پھر نواز شریف صاحب واپس آئے, اور ہمیشہ سے اس طرح سے ان کے آنے اور جانے کا یہ سفر, جانے کا اور پھر آنے کا سفر جو ہے وہ اقتدار کی منزل پہ پہنچ کے ختم ہوا ہے. عام خیال یہ ہے کہ یہ سفر بھی ان کا اقتدار کی منزل پہ پہنچ کے ختم ہوگا, اور وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے 4 سال بعد پاکستان تشریف لائے ہیں پاکستان. تو آپ کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, ان کی پارٹی کی طرف سے دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنایا جائے گا, اور اس حوالے سے جو ان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان واپسی سے پہلے بہت سی جو تفصیلات ہیں ان کی باریکیاں تک جو ہیں وہ طے کی ہیں, اور پھر وہ واپس آئے ہیں. اب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو جو باریکیاں وہ طے کر سکتے ہیں تو وہ جو پالیسی میکرز ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ کبھی کسی کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یا سیاست میں اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو باریکیاں طے ہو سکتی ہیں. لیکن آج کی جو جوڈیشری ہے اس کے ساتھ باریکیاں کیسے طے ہوں گی یہ ابھی تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے. تو یقیناً نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے, اور اس کے شواہد جو ہیں وہ آپ کو ہر طرف نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا ابھی مشکل لگ رہا ہے کہ آج ٹھیک ہے جو احتساب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر صاحب, انہوں نے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ معطل کر دیے. محمد بشیر صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں 4 وزرائے اعظم جو ہیں وہ پیش ہو چکے ہیں, پچھلے 11 سال سے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج ہیں, ایکسٹینشنز بھی وہ لے چکے ہیں بار بار. تو وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن اس کے بعد کیسے ہوگا یہ ذرا ابھی میرے لیے کچھ کہنا مشکل ہے, کیونکہ جو کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ صرف اور صرف آئین پاکستان کے مطابق چلیں گے. تو اگر انہوں نے آئین پاکستان کے مطابق چلنا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آئین پاکستان پہ کتنا چلتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں. مگر یہ جو آپ کا اعتماد ہے, جو یقین ہے کہ سپریم کورٹ کی صورتحال ہے, وہ آگے کی بات ہے نا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے مسئلے تو نیچے ہیں, ہائی کورٹ پہ ہے, پھر احتساب عدالت میں ہیں. سپریم کورٹ ہو سکتا ہے بات ہی نہ جائے یہ سارا معاملہ. تو ابھی تک تو فی الحال ان کا جو راستہ ہے وہ گل و گلزار ہے, فی الحال تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو. دیکھیں کامران بھائی, بہت سی چیزیں ہیں نا. مثلا دیکھیں آج ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر کہ مسلم لیگ نون کے بہت سینئر لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ میری خود بات ہوئی ہے, وہ بڑے پریشان ہیں کہ آج جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما جو ہیں اندلیب عباس صاحبہ,
جو کہ 9 مئی کو کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھیں، خدیجہ شاہ صاحبہ کے ساتھ تھیں. خدیجہ شاہ صاحبہ 5 مہینے سے جیل میں ہیں، اور آج اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لیا. ان کے ساتھ اور لوگوں نے بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی ہے. اسی طرح مجھے کچھ جو جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے بھی بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ جی کچھ لوگ جو ANP سے آنا چاہ رہے ہیں JUI میں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ JUI میں نہ آئیں، آپ پرویز خٹک کی طرف چلے جائیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ جتنا نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ جتنی چیزیں ان کے لیے آسان ہوں گی، اتنی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسان ہوں گی. ایک تو بہت سے لیگل معاملات جو ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہیں، اور دوسرا سیاسی معاملات جو ہیں وہ تو ایک حقیقت بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی اور خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کی جو تحریک انصاف ہے، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ JUI اور پیپلز پارٹی اور ANP اور جو دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے دل میں کانٹا بن کے چبھیں گی. تو جب یہ کانٹے موجود ہوں گے تو ایسی صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اگر وہ اقتدار میں آ بھی گئے تو معاملات ان کے لیے ویسے نہیں ہوں گے جیسے کہ پہلے 3 دفعہ تھے. وہ نہ ہو، لیکن اب تک تو غیر معمولی معاملات ہوئے ہیں، ناقابل یقین بلکہ بے انتہا غیر معمولی. اور آج کا مثال کے طور پہ جو پنجاب کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، نگران حکومت ہے، اس نے سرکولیشن کے ذریعے، اگر کیونکہ کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا، آپ کو معلوم ہے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، ان کی سزا کی معطلی کی ایک درخواست بھیجی اور کابینہ نے جلدی سے اس کو فوراً سائن کر کے اور اس کو ان کی سزا کو سسپینڈ کر دیا. کسی اور پاکستانی مجرم کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کانوکٹ ہو اور وہ پہنچے اور اسکانڈر ہو اور اس کی سزا کی معطلی جو ہے وہ کابینہ جو ہے وہ بھی نگران کابینہ جو ہے وہ ٹھک سے فوراً سائن کر دے اور اس کو جو ہے وہ سزا کو سسپینڈ کر دے. ہے تو بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ نا یہ بھی. دیکھیں اس پر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ جو عدالتی حکم تھا 2019 میں، یہ اس پر ہم نے عمل درآمد کیا ہے کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس سے منظوری حاصل کی جائے. تو اس وقت 2019 میں تو پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو عثمان بزدار صاحب کی کیبنٹ جو ہے اس نے اسی طرح کا ایک فیصلہ کر کے ان کو باہر بھیجا تھا. اب کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4 سال بعد واپس آئے ہیں تو دوبارہ سے کوئی ایک قانونی تقاضا ہوگا، تو اس کی روشنی میں نگران کابینہ نے یہ دوبارہ کام کر دیا. لیکن میری جو ذاتی رائے ہے اس کے مطابق نگران حکومت جو ہے وہ غیر سیاسی حکومت ہوتی ہے، تو اس کو کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ میری ایک ذاتی رائے ہے کہ نگران حکومت نے اگر یہ کیا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھیں نا، جیسے آپ نے عرض کیا کہ یہ 2019 کی کسی عدالت کا فیصلہ ہے. اب 35-40 سال سے ہم لوگ بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں روزانہ دن رات، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں. اور اگر نگران حکومت نے چند گھنٹوں کے اندر جب آئی اور اس نے ایک سرکولیشن سے کیبنٹ سے اس کو اپروو کرا لیا، ایک اتنے امپورٹنٹ کیس کے ملزم کی یا مجرم کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ معطل کر دی، جو بھی اس کا پس منظر رہا ہو جس طرح سے بھی ہو. لیکن جب اس طریقے سے یہ فیصلے ہوتے، یہ تو ایک بہت بڑی اس کے پس منظر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کہانی ہوتی ہے. ایسے تو نہیں آج یہ ایک سرکولیشن سے کیبنٹ نے جو ہے وہ ان کی سزا جو ہے سسپینڈ کر دی. دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی کابینہ، خواہ صوبائی ہو یا وفاقی کابینہ ہو، اس طرح سرکولیشن کے ذریعے کابینہ کا اجلاس بلائے بغیر وہ اتنی جلدی میں کوئی فیصلہ کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایشو تو کھڑا ہو جاتا ہے نا. جس طرح کہ عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے اس نے ایک معاملے پہ اسی طرح سرکولیشن کروا کے فیصلہ کیا تھا، اور جن وزراء نے اس سرکولیشن میں کنسینٹ دی تھی وہ آج کل نیب میں انکوائریاں بھگت رہے ہیں. تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ جو معاملہ ہے یہ بھی کبھی نہ کبھی ایشو تو بن ہی جائے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ کچھ قانونی ماہرین جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے. صرف پنجاب حکومت نہیں، مطلب جو ایکسٹراڈنری سچویشن ہے وہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں. جب سے نواز شریف صاحب نے سفر شروع کیا ہے، ان کے طیارے نے اڑان اڑی لاہور کے لیے 4 سال بعد ہیتھرو سے، تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جس وقت وہ ہیتھرو سے جہاز پہ بیٹھے
جو بھی اس کیس کا پس منظر ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، مگر بہرحال قانونی طور پہ وہ ایبسکانڈر تھے، وہ ایک اشتہاری تھے، وہ کانوکٹ تھے، اور وہ پاکستان جا رہے تھے جہاں پر کہ بظاہر ان کو گرفتار ہونا تھا، سرنڈر کرنا تھا، اور پھر اس پس منظر میں ہائی کمشنر کا باقاعدہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آنا، ان کو باقاعدہ ان کو سینڈ آف دینا، پھر اس طریقے سے پھر جس طرح سے وہ لاہور، جب وہ اسلام آباد اترے، پھر وہ لاہور اترے، پھر وہ تمام ماحول جو ہے جو آج تک جاری ہے، یہ کسی بھی پاکستان میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو کانوکٹ ہو، جو وانٹڈ ہو، جو ایبسکانڈر ہو، جو اس کو گرفتار ہونا ہے، جو کہ کانوکٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہو گیا ہو، 4 دن کے لیے، 4 ہفتوں کے لیے گیا ہو، 4 مہینے کے لیے گیا ہو، 4 سال نہ آیا ہو، اس کو یہ ٹریٹمنٹ ملے گا کسی پاکستانی کو؟ ایک باپ تو رقم ہوا ہے نا ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹس کا، جو ہماری عدالتوں نے یا ہمارے نظام نے ترتیب دیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو پورے پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے جب میری آخری دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی، ابھی نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئے تھے، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اسی طریقے سے دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش ہوگی جس طرح 2018 میں عمران خان کو اقتدار میں لانے کی کوشش ہوئی۔ تو اگر وہی 2018 والا جو منظر ہے وہ، اور وہ جو سارے جو پروجیکٹس ہیں 2018 والے، وہ صرف 2-3 کرداروں کو تبدیل کر کے ویسے ہی وہ رپیٹ کرنے ہیں، تو پھر اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ 2018 کے پروجیکٹ کا ہوا۔ اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ 2018 والا جو معاملہ ہے اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی ہو جب کی بات ہے نا، 2024 کا الیکشن ہو جب کی بات ہے نا حامد بھائی، ابھی تو یہ الیکشن ہو جائے، ابھی الیکشن کمیشن نے تو کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی ہے، اور مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے جو اتنی بڑی تقریر کی اس میں یہ نہیں کہا کہ الیکشن کراؤ بھائی، سب سے پہلے 90 دن میں ہونے تھے، 90 دن میں نہیں ہوئے، تو اب 100 دن میں، 150 دن میں، جو بھی فروری میں ہونا ہے، جنوری میں ہونا ہے۔ نواز شریف صاحب کی پوری تقریر میں الیکشن تو ذکر ہی نہیں تھا۔ تو نہ الیکشن کمیشن تاریخ دے رہا ہے، نہ نواز شریف صاحب تاریخ مانگ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ برف گرنے والی ہے، سردی ہوتی ہے بہت، الیکشن نہ ہو۔ تو جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا نا، 2024 کا الیکشن پھر ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں، الیکشن جو ہے وہ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان واپس آنے کے بعد الیکشن میں مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں مزید ڈیلے ہوگا تو اس کا نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور لیکن میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کو اس چیز کا خود خیال کرنا چاہیے۔ انہیں اپنی ریپوٹیشن اور اپنی پارٹی کی جو ساکھ ہے اس کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ وہ احتیاط کریں، دیکھیں کہ کہیں وہ اسی طریقے سے دوبارہ اقتدار میں تو نہیں آ رہے جس طریقے سے 2018 میں عمران خان کو لایا گیا تھا۔ تو اگر وہ اس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر ان کو ڈکٹیشن لینی پڑے گی، جیسا کہ عمران خان کو بھی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، کافی ساری ڈکٹیشن انہوں نے لی۔ جب انہوں نے کچھ معاملات پہ ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو یہی کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس طریقے سے اگر انہوں نے ڈکٹیشن نہیں لینی ہے 4تھی دفعہ بھی آ کے، تو نہ ہی آئے اقتدار میں تو بہتر ہے۔ مجھے صرف یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ الیکشن تو بہرحال ہونے چاہیے، تو آپ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، کون سا الیکشن ہے پاکستان کا جس کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس کے نتائج کو تسلیم کیا ہو، میڈیا نے اس کے نتائج کو تسلیم کیا ہو، جس کو باقاعدہ صاف شفاف الیکشن سمجھا گیا ہو، جس کو سلیکشن نہ کہا گیا ہو؟ ہمیشہ الیکشن تو ایک افراتفری کا باعث بنا ہے، الیکشن تو ایک کیوس کا باعث بنا ہے۔ تو ابھی اس قسم کا الیکشن جیسا پاکستان میں ہوتا ہے جس کو سلیکشن کہتے ہیں حامد میر صاحب، یہ اگر ہونے جا رہا ہے تو پھر بتائیں نا، آپ ہنسے جا رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں، تو اس بات تو پوری ہو رہی ہے، مگر پھر بھی اس الیکشن کا فائدہ؟ دیکھیں، اب آپ بھی چھیڑ خانی پہ اترے ہوئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی کچھ چھیڑ خانی کروں۔ جب میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 2018 میں جو ہوا وہ 2024 میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ایک سلیکشن تھا، تو اسی طرح 2024 میں بھی ایک سلیکشن ہی ہوگی، لیکن یہ جو 2024 کی سلیکشن ہے یہ 2018 کی سلیکشن سے بہت بری ہوگی، یعنی کہ پچھلے بھی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور الیکشن ہو تو الیکشن ہو، ورنہ الیکشن نہ ہی ہو تو بہتر ہے، جیسے کہ الیکشن پہلے ہوتے رہے ہیں۔ میں جب الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو الیکشن، تو ان الیکشنز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہم نے پاکستان میں دیکھے ہیں، جس میں
شفافیت کا ذکر نہیں ہوتا، جس کو تسلیم کوئی کرتا نہیں ہے، جس کے نتائج کو سلیکشن کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بننے والا وزیر اعظم جو ہے وہ سلیکٹڈ کہلاتا ہے. اور یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی الیکشن کے نتائج کو بری طرح سے کنٹروورشل بنایا گیا ہے، ان کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے. اور الیکشن کے نتائج پاکستان کے لیے ہمیشہ سازگار نہیں رہے، اور اس ماحول میں جس میں کہ اتنی بڑی جماعت کو یا پی ٹی آئی اس میں الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے پائے گی، اور یقینی طور پہ ایک مقبول جماعت ہونے کے باوجود اس کے لیے راستے بند ہوں گے، اور کسی اور جماعت کے لیے راستے میں گل و گلزار پھیلا دیے جائیں گے، تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، نہ پاکستان کے لیے، نہ پاکستان کے موجودہ حالات کے لیے، نہ پاکستانی قومی اداروں کی ساکھ کے لیے. آج کے فیصلے جناب نواز شریف کی واپسی، ان کے لیے راستے سہل ہو جانا، عدالتی معاملات سہل ہو جانا، مسائل ختم ہو جانا، تمام امور پہ اپنی بات جاری رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی پاکستان کا سب سے بڑا موضوع ہے. سیاست میں دوبارہ ان کا متحرک ہونا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم ایک بار پھر سیاست میں متحرک ہیں، الیکشن میں اترنے کی تیاری کر رہے ہیں، 4تھی بار وزیر اعظم بننے کا عزم ہے، اور ان کے ساتھی اور ان کی تمام حامید پاکستان میں جن کی تعداد ایک بہت بڑی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، تیاری کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو 4تھی بار وزیر اعظم بنایا جائے. لیکن ایک بار پھر نواز شریف صاحب کے مسائل وہی ہیں جو اس سے قبل ہوئے ہیں، مگر اس کا انجام بھی وہی ہو رہا ہے جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، یعنی کہ سنگین ترین الزامات لگنا، سزائے ہو جانا، بہت ہی سنگین مسائل پیدا ہو جانا، پھر نواز شریف صاحب کا جلا وطن جانا، اس کے بعد ان کا واپس آنا، بین الاقوامی گارنٹیز ان کو حاصل ہونا، اور اس کے بعد ایک بار پھر پاکستان کی سیاست میں ان کا متحرک ہونا، بحال ہو جانا، اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک بار پھر وزیر اعظم بن جانا. کیا ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ کیا ایک بار پھر جناب نواز شریف کے جو تمام مقدمات ہیں، جو ان کے خلاف الزامات ہیں، جو ان کے تمام معاملات ہیں قانونی، وہ سب کے سب ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو رہے ہیں؟ اس کے بہرحال آثار واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. اب چند دنوں کی رسمی بات ہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے پاس ایک کلین چٹ ہوگی. اس کے بعد جناب نواز شریف کا سفر، اقتدار کا سفر، اس سے پہلے الیکشن کا سفر، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس سفر میں تنہا آگے بڑھیں گے، یا پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعتوں کو وہی سہولت حاصل ہوگی، یا پاکستان کے بڑے سیاسی لیڈرز کو یا قائدین کو وہی سہولت حاصل ہوگی جو نواز شریف کو ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس کی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں. موجودہ صورتحال میں آج عدالتی ماحول ایک بڑا متحرک رہا ہے، اس میں ہم نے بڑی آج ایکٹیویٹی دیکھی ہے، اور جناب نواز شریف کے لیے یقینی طور پہ آج کے کئی گھنٹے صبح کے اور دوپہر کے پاکستان کی عدالتوں میں بہت ہی سہل رہے ہیں، اتنے سہل رہے ہیں کہ شاید اس کی توقع نہیں کی جاتی تھی. بہرحال اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر آئین و قانون بھی ہیں، کالم نویس ہیں اور اینالسٹ ہیں قانونی آئینی امور کے، جناب عبد المعیز جعفری ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ جعفری صاحب. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو ویسے تو ایک پروکلیمڈ آفینڈر ہیں، کانوکٹ ہیں، اور ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ بتائیے کہ ان کو باقاعدہ ضمانت مل گئی ہے، اور ان کا جو ٹریٹمنٹ اس وقت عدالتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے نتیجے میں کیونکہ پاکستان میں اور کہیں ہم اس طرح کے ماحول کو اور ایسا نظام نہیں دیکھ سکتے، ایک ابسکانڈر کے ساتھ، ایک ایبسکانڈر کے ساتھ، ایک سزا یافتہ کے ساتھ، ان تمام پس منظر کے باوجود، تو یہ جو سب ہو رہا ہے، یہ آپ کو بھی حیران کر رہا ہے کیا؟ جی بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں سر، قانون کے حوالے سے اگر سوال پوچھیں گے تو میں اس تمام آج کی کارروائی اور اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں کچھ دنوں پہلے کارروائی ہوئی تھی، اس سب کچھ کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں اور اس پہ تبصرہ کرنے سے بھی قاصر ہوں. یہ انتہائی غیر معمولی عمل تھا جو پہلے ہوا. اس کے بعد اگر پروٹیکٹیو بیل ملنی ہی تھی تو پھر اس پروٹیکٹیو بیل کا اختتام آج ہو جانا تھا، جبکہ جج صاحب کے سامنے انہوں نے سرنڈر کر دیا. لیکن سرنڈر کس طرح کیا کہ ان کی پروٹیکٹیو بیل مزید مدت کے لیے ان کو مل گئی، کیونکہ ان کو جو ان کی اپلیکیشن تھی اپیلز کے خلاف کہ ان کی اپیلز واپس سے توانا ہو جائیں، کیونکہ وہ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے، ان کے پروکلیمڈ افینڈر ہونے کی وجہ سے وہ ختم کر دی گئی تھیں، تو اس کے لیے ابھی نوٹس ہونا کیونکہ درکار تھا، تو کم از کم اس دورانیے میں ہی انہیں جیل جانا پڑتا. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان کی پروٹیکٹیو بیل کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا، حالانکہ بیل جو ہے
وہ پروٹیکٹیو اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان جا کے کورٹ کے سامنے سرنڈر کرے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اور اس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے جب ان کو اپنی عدم موجودگی میں پروٹیکٹیو بیل ملی تھی، اس بات کے باوجود کہ وہ ایک کانوکٹ ہیں اور ملک بدر جان بوجھ کے ہو چکے ہیں وعدے کی خلاف ورزی پر، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ شاید جوکیو کیس کے اندر جو صاحب ووٹ کرنے آ رہے تھے ان کو بھی ایک بہت غیر معمولی اجازت ملی تھی، اور شرجیل میمن صاحب کو بھی جب وہ روپوش ہو گئے تھے اس کے بعد جب وہ واپس باہر آئے تھے تو ان کو بھی ملی تھی، لیکن یہ لوگ کنوکٹڈ نہیں تھے. یہ لوگ ملک بدر ایک وعدے کے بعد نہیں ہوئے تھے اور پھر ملک سے واپس پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کے باوجود ملک واپس نہیں آئے تھے، ایسا نہیں تھا. لہٰذا اگر قانون کے زاویے سے دیکھا جائے تو اس کے تو کوئی جواب نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. یہ مثالیں نواز شریف صاحب در حقیقت خود پیدا کر رہے ہیں آئندہ کے لیے. اگر بیان تو کیا، لیکن یہ بتائیں کہ ابھی تو جو اس وقت نواز شریف صاحب کے معاملات ہیں اس میں نیب کو ضرور سامنے ہوتا ہے، کیونکہ نیب اس سے پہلے ان کو سزائیں کرا چکی ہے. نیب عدالتوں میں آج ذکر بھی ہوا کہ کئی مہینے دلائل دیتی رہی ہے، وہ ظاہر کروڑ ہو چکی ہے اس کیسز پہ، اور اب نیب کہتی ہے کہ ہمیں نواز شریف صاحب کو مطلوب ہی نہیں ہے، ان کو گرفتاری نہیں ہمیں کرنا، ان کے خلاف الزامات بھی ہمارے صحیح نہیں ہیں. اب عدالت آج کافی اس پر حیران تھی نیب سے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ساری بات ہوئی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ کیونکہ نیب اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اب ان کو نواز شریف صاحب پہ کوئی الزام نہیں ہے کسی قسم کا، اور عدالتیں بھی خاموش رہیں گی یا وہ اپنی ثوابدید اس پہ استعمال کریں گی ماحول پہ؟ جو آج ان کی پروٹیکٹیو بیل ایکسٹینڈ ہوئی ہے وہ اس بنیاد پہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے کہ نیب سے پوچھا گیا کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے یا نہیں. اب یہ ان کی پروٹیکٹیو بیل ان اپیلز کے اندر سسپینڈ اور مزید سسپینڈ ہو رہی ہے، ان کو پروٹیکٹیو بیل مل رہی ہے کہ جو اپیلز انہوں نے اپنی کنوکشن کے خلاف فائل کی ہیں. یہاں پر نیب کو تفتیش کے لیے ان کی ضرورت ہونا یا نہ ہونا کی بات اور مرحلہ گزر چکا ہے. یہاں پر کوئی نیب کے شوق سے تھوڑی انسان جیل جاتا ہے. نیب ایک پروسیکیوٹری باڈی پروسیکیوٹ کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، اس کے پروسیکیوٹرز پروسیکیوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ آپ مجرم ٹھہرے ہیں. اس کے بعد نیب کی ثوابدید تھوڑی ہوتی ہے کہ اس کے پروسیکیوٹر صاحب کہیں کہ نہیں جی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر جی مجھے ان کی ضرورت ابھی مزید ہے. یعنی یہ معاملات مکمل طور پہ غیر معمولی ہیں، اور نیب کا عذر استعمال کر کے ان غیر معمولی اقدامات لینے سے عدالت جو ہے وہ اپنے آپ کو شاید اس بات سے ہٹانا چاہ رہی ہے کہ در حقیقت یہ غیر معمولی آرڈرز اس عدالت کے ہیں، نیب کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو درخواستیں جناب نواز شریف دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آج نگران کابینہ میں دی انہوں نے، پھر اس کے بعد فوری طور پہ رات کو دی، آج صبح نگران کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے ان کی سزا کو معطل کر دیا. چلے وہ ایک معاملہ ہو گیا، لیکن کورٹس میں بھی جیسے پروٹیکٹیو ویٹ کی ضمانت دی گئی، اس کی فوری سماعت فوری طور پہ ہو گئی. اسی طرح سے یہ العزیزیہ کیس، ایون فیلڈ کیس، ان تمام معاملوں میں اپیل کی بحالی کی درخواست دی گئی ہے، وہ بھی فوراً اس کی بھی اب فوری سماعت ہو جائے گی. اور یہ تمام چیزیں جو ہے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عام پاکستانی کو وہ سہولت حاصل نہیں ہوتی ہے جب عدالتوں میں وہ درخواست دیتا ہے جو نواز شریف صاحب کو مل رہی ہے. بہت زیادہ، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، بہت زیادہ غیر معمولی تیزی کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک الگ قانون کے نظام کے تحت ڈیل کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جتنی بھی آپ عذر ڈھونڈ لیں کہ جی نیب نے کہا تھا، نیب میں پھر سے کہوں گا، نیب کو تفتیشی عمل کے دوران اگر ضرورت ہو کسی ملزم کی تو پھر تو بات بنتی ہے کہ نیب کہے نہیں جی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان کے خلاف تفتیش مکمل کر لی ہے. وہ بھی ویسے نیب کسی کے حوالے سے نہیں کہتی. لیکن یہاں پر تو تفتیش کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، اس کی اپیل میں وہ ہیں. یہاں پر نیب کا کیا کردار کہ وہ کہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نیب جو ہے وہ ریاست تھوڑی ہے کہ وہ جو فیصلہ کر لے کہ نہیں جی ہمیں ان کی قید کی ابھی ہم دلچسپی نہیں ہے. جو کہ بائی دا وے آج پھر یہ بھی ہم نے ایک ایکسٹراڈنری حرکت دیکھ لی سیکشن 401 آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ کی، کہ ایک نگراں حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس ایک قیدی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کی سینٹنس جو ہے وہ معطل کی جاتی ہے. اب اس کے علاوہ جو محمد بشیر صاحب کے سامنے جب کیس لگے تو وہاں پر بھی تکنیکی طور پہ کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی کہ تمام چیزیں ایک دن میں ان کے لیے ہو جائیں، ان کے پرانے پروکلیمڈ افینڈر سٹیٹس بھی ختم ہو جائے، ان کو اس حوالے سے بیل بھی مل جائے، ان کی پریزنس بھی ریکارڈ ہو جائے، ان کو
اس کے علاوہ جو ان کے اوپر دیگر توشہ خانہ ٹائپ مقدمات ہیں اس کے اندر بھی وہ ایک دم سے اجاگر ہو جائیں, ان کو ایک دن کی بھی تکلیف نہ ہو. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے دیکھیں کامنٹ اول تو یہ بنتی ہے کہ اس کو قانون کے زمرے میں نہیں پھر سیاست کے زمرے میں ہی دیکھنا پڑے گا, اور جہاں عدالتوں کے اندر تفریق آنے لگے کہ سیاسی ماحول کیا ہے اور کیا نہیں ہے, تو وہاں پر پھر سب سے بڑا جو اسی پس منظر میں کیا یہ بات ہم دیکھیں کہ جب نواز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے تو وہ 8 ہفتے کی طبی ضمانت ان کو لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی, اور شہباز شریف صاحب نے تحریری گارنٹی ان کی فوری واپسی کی لاہور ہائی کورٹ پہ جمع کرائی تھی. تو لاہور ہائی کورٹ کا بھی انٹرسٹ ہوگا اس پہ, ہونا چاہیے کہ یہ نواز شریف صاحب ان کی 8 ہفتے کی طبی ضمانت پہ گئے تھے, ان کو اسپیشل ایک یہ ضمانت دی گئی تھی, پھر اس پہ ایک گارنٹی تھی مگر وہ نہیں آئے, پھر 4 سال بعد ابھی وہ تشریف لائے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ کا اس پہ کوئی جورسڈکشن یا ان کا انٹرسٹ یا ان کو اس بارے میں بات کرنی بنتی ہے کہ وہ پوچھے کہ بھئی آپ ہم سے اجازت لے کے گئے تھے تو یہ کیا ہوا یہ سارا معاملہ؟ جی بالکل مکمل طور پہ تضاد ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ نے مجاز سمجھا اپنے آپ کو ایک فیصلہ دینے کے لیے تو اس حوالے سے جو دیگر سماعت ہیں وہ پھر وہیں ہونی چاہیے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ بات سامنے آئی تو ہم جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں آپ غلطی کر گئے ہیں, آپ نے لاہور کا حوالہ دیا تو پھر تو آپ کا کیس وہیں بنتا ہے, 2 کورٹس کس طرح جورسڈکشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اب آپ کے اور میرے لیے یہ بات جو ہے وہ حتمی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اپیل آگے بڑھتی نہیں, لیکن نواز شریف صاحب تھے لہٰذا کورٹ نے اس اپنے ریمارک کو ہی درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھے. لیکن ظاہر ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو ان کی پوزیشن تھی وہ وہاں پہ بھی جا کے کلیریفائی کریں, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ تو پتہ ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی پھر خلاف ورزی ہوئی. اب اس کا کیا ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایک الگ نظام قانون پیدا ہوا ہے, اس کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کورٹس آتے ہیں اور ان کو جس بھی طرح کی سہولیات نما ریلیف ملنی ہوتی ہے وہ ملتی ہے. اس کے اوپر قانون کے اندر رہتے ہوئے میں اور میرے خیال میں کافی سارے وکیل جو ہیں وہ کامنٹ کرنے سے قاصر ہوں گے. بہت شکریہ, نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.